अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसाक। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के जय्यद उलमाए कराम जो कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के दौरे पे मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान के दौरे पे जाने का मकसद क्या था, क्या चीज़ें तय हो रही हैं, क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं दोनों ममालिक के उलमाए कराम के दरमियान। हमारे मुल्क से जो उलमाए कराम गए हैं उनमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, कारी हनीफ जलंधरी साहब हैं और यकीनन इस तरह के और दीगर मुमताज़ उलमाए कराम जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा दीनी और असली तालीम के हवाले से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि इस दौरे का मकसद क्या है और दोनों ममालिक के उलमाए कराम के दरमियान क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। तो इस अहम मौज़ू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफ़ाक़ुल मदारिस पाकिस्तान के तर्जुमान मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम मौज़ू पर बात करने के लिए उन्होंने हमारे साथ वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो उलमाए कराम अफ़गानिस्तान के दौरे पे गए हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये दौरा काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है, इवन इंटरनेशनल मीडिया पे दौरा काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। तो आप चूँकि वफ़ाक़ुल मदारिस पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, तो इस हवाले से आप मुझे बताइएगा कि ये दौरे का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन हज़रत सदर वफ़ाक़ हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरबराही में इन दिनों अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं। ये दौरा कोई हंगामी दौरा या किसी ख़ास एजेंडे या मकसद के लिए होने वाला दौरा नहीं है, बल्कि ये अरसे से जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की इस्लामी हुकूमत आई, इमारत इस्लामिया का वहाँ अमली तौर पर इमारत इस्लामिया के पास इक़्तिदार आया, उस वक्त से ये तजवीज़ ज़ेर गौर थी कि पाकिस्तान के अकाबिर उलमाए किराम और यहाँ की नामवर शख्सियात अफ़गानिस्तान का दौरा करें। और इससे पहले कई मौक़े पर अफ़गानिस्तान के वज़रा, वहाँ की ज़िम्मेदार शख्सियात और वहाँ के अहम लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानी मदारिस का दौरा कर चुके हैं और ये सिलसिला अरसे से जारी था। जैसा कि इस दौरे में सेनेटर तला महमूद साहब जो कि वज़ीर ज़ेफ़रान भी हैं, वो भी शामिल हैं। तो सेनेटर तला महमूद साहब की तरफ से उनकी जो सेनेटर तला महमूद साहब का जो रिफ़ाई इदारा है, उसकी तरफ से अफ़गानिस्तान में रिफ़ाई कामों का सिलसिला वो पहले से जारी था और इसी तरह आमद-ओ-रफ़्त और राब्तों का जो सिलसिला है वो हमेशा ही जारी रहा और हमेशा से जारी रहना चाहिए, जारी रहता है। तो ये असल में उसी सिलसिले की एक कड़ी है और एक मामूल का दौरा है और इसके बारे में अरसे से ये तजवीज़ आ रही थी कि पाकिस्तान के जो अकाबिर उलमाए किराम हैं, उनकी अफ़गानिस्तान में आमद-ओ-रफ़्त का एक तसलसल रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हज़रात तशरीफ़ ले गए हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई वफ़ूद गए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और जारी भी रहना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो यहाँ पर जो कल्चरल एतबार से, तहज़ीबी एतबार से, ख़ानदानी और कबायली एतबार से, इल्मी एतबार से, जग़राफ़ियाई एतबार से और बहुत सारे हवालों से जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाहमी रिश्ते हैं और बाहमी जो ताल्लुकात हैं, उनकी नफ़ी नहीं की जा सकती, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें मद्देनज़र रखते हुए ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जिसको इस अंदाज़ से पेश किया जाए या इसको इस अंदाज़ से हाईलाइट किया जाए कि जैसे ये कोई एक अजूबा है या कोई नई बात है। ये बिल्कुल रूटीन और मामूल का दौरा है और ये दौरा बहुत पहले होना चाहिए था। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत की मिस्दाक अल्हम्दुलिल्लाह ये दौरा हुआ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके दूर रस असरात मुरत्तब होंगे। ठीक है। हज़रत, मुझे ये भी बताइएगा कि इस दौरे में कौन-कौन से मुमताज़ उलमाए कराम शामिल हैं? जी, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का जो वफ़्द अफ़गानिस्तान गया है, उसमें हज़रत सदर वफ़ाक़ हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया शामिल हैं। नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिस हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ जलंधरी साहब जो माशाअल्लाह तमाम तालीमी और दीगर उमूर के मामले में हमेशा फ़आल और मुतहर्रिक रहते हैं, वो शामिल हैं। और जामे हक्कानिया जो अकोड़ा खटक है, जहाँ तालिबान की आला क़ियादत ज़ेर तालीम रही और हज़रत मौलाना
سمیع الحق صاحب کا جو افغانستان کے حوالے سے ایک مثالی کردار رہا، ان کے برادر ہیں اور ان کے تمام دینی علمی کاموں کے حوالے سے ان کے جانشین ہیں حضرت مولانا شیخ الحدیث انوار الحق صاحب، جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سینئر نائب صدر ہیں۔ اسی طرح جامعہ عثمانیہ پشاور کے حضرت مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب، جو علمی اور تحقیقی حوالے سے ایک شہرت رکھتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ناظم حضرت مولانا حسین احمد صاحب، اسی طرح حضرت مولانا طیب پنجپیری صاحب اور حضرت مولانا احسان الحق صاحب، اور اسی طرح نوجوان علماء میں سے حضرت مولانا ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب، حضرت مولانا احمد حنیف جلندری صاحب، حضرت مولانا سلمان الحق صاحب اور دیگر علماء کرام اس وفد میں شامل ہیں۔ اور اس وفد میں وفاقی وزیر سیفران جناب سینیٹر طلعت محمود صاحب اپنے رفقا اور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ بھی موجود ہیں، شامل ہیں، چونکہ سرحدی امور اور افغانستان اور پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں سیفران کو اور طلعت محمود صاحب کو ذاتی حیثیت سے ان کے رفاعی ادارے کے حوالے سے ماشاءاللہ اس کا کافی کام ہے، پس منظر ہے، اور ویسے بھی جو سینیٹر طلعت محمود صاحب ہیں وہ حضرت صدر وفاق کی خدمت کے حوالے سے بھی پیش رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ماشاءاللہ ایک بڑی بھرپور ٹیم افغانستان کے دورے پر وہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں، اور اس میں حضرت مولانا ابراہیم سکرگائی صاحب جو ہمارے صدر وفاق حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے معاون خصوصی اور خادم خاص ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اس وفد میں شامل ہیں۔ تو ایک بڑا جامع وفد جس میں ایک تو وہ شخصیات ہیں کہ جو اپنے علمی اعتبار سے، علمی شہرت کے اعتبار سے اور عالمی طور پر بہت قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھی جانے والی شخصیات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامی امور اور خدمت کے امور سے متعلق جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ایک بڑا بھرپور وفد ہے جس کی سرگرمیوں سے اور وہاں پر ملاقاتوں اور مشاورت سے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک بڑے خیر کا یہ پیش خیمہ ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز یہ دورہ۔ مفتی صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وفاق المدارس پاکستان کے جو اہم شخصیات افغانستان کے دورے پہ گئی ہیں، تو ان کی وہاں پر کون کون سے علماء کرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کون کون سے امور ہیں جو زیر بحث آئے ہیں؟ جی، وفاق المدارس کے قائدین کی وہاں تقریباً سبھی قابل ذکر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کوئی بھی ایسی قابل ذکر شخصیت نہیں کہ جن کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اور ماشاءاللہ جس انداز سے وہاں کی حکومت نے، ذمہ دار شخصیات نے، وزراء نے، وزیر اعظم نے، وزیر داخلہ نے اور سب لوگوں نے اس وفد کی جس انداز سے پذیرائی کی، جس انداز سے اس وفد کو پروٹوکول دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، خاص طور پر درس و تدریس اور علم اور دینی طبقے سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ دورہ انشاءاللہ العزیز بہت ساری خیروں کا ذریعہ بنے گا۔ وہاں خاص طور پر جو تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ وزیر اعظم صاحب سے ہوئی ہے، اسی طرح تعلیم کے حوالے سے تفصیلی مشاورت ہوئی، اور دیگر امور پر بھی الحمدللہ مشاورت کا اور رہنمائی کا اور ملاقاتوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جاری ہے۔ اور کئی چیزوں پر یعنی جو بنیادی ہوم ورک ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور مزید بھی ورکنگ گروپ تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات کے استحکام کے حوالے سے یہ دورہ بہت اہم ثابت ہوگا، اور اس کو اسی لیے بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ جو ہے وہ پاکستانی اداروں کی ایما پر ہو رہا ہے، اور اس دورے کا جو مقصد ہے وہ TTP کے ساتھ مذاکرات ہیں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی، یہ اصل میں جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو مختلف میڈیا کے جو ادارے ہیں وہ اینگلنگ کرتے ہیں، وہ اس کو ایک رخ سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ہم بعض ایسے اداروں کی رپورٹیں دیکھ رہے ہیں جو اس حوالے سے شہرت رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ چیزوں کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں اور دنیا کو اپنے زاویے سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر جو اتنے عرصے سے جنگ کا سلسلہ رہا اور پھر امریکہ سمیت تمام عالمی قوتوں کو جو شکست ہوئی ہے، تو وہ جو زخم ہیں ان کے وہ ہرے ہیں، اور ابھی یہ جو دورہ ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی قوتیں
جو اپنے ان کے پرانے ادھار ہیں، پرانے ان کے زخم ہیں، وہ اس دورے کی وجہ سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں. تو ہمیں اس طرح کے جو جانبدار قسم کے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے تشکیل دیے جانے والے جو میڈیا اور صحافتی ادارے ہیں، ان کی رپورٹوں پہ نہیں جانا چاہیے، حقائق کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اگر اس دورے کے دوران وہاں پر ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا پاکستان میں قیام امن کے حوالے سے کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت یا کوئی اس حوالے سے بھی کوئی اگر یعنی کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس خطے کے جو مسائل ہیں اور یہاں کی جو صورتحال ہے اس میں ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا. تو اگر پاکستان سے جانے والے علماء اپنے ملک میں قیام امن کے حوالے سے یا یہاں پر کوئی مصالحت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں یا جو بہت سارے عشروں سے جاری مسائل کو اگر بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جا رہا ہے اور اس میں اگر ان شخصیات کی جو رہنمائی یا ان کی جو قدر و منزلت ہے، جو ان کی حیثیت ہے، اگر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے. یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اور اس کو ہونا چاہیے اور اس کی کوئی کیا وہ اس کے اثرات اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ العزیز ضرور ظاہر ہوں گے. اور اس بارے میں بھی جو ڈس انفارمیشن ہے، جو منفی قسم کا پروپیگنڈا ہے، اس کو خاطر میں نہ لایا جائے. ہماری اطلاعات کے مطابق الحمدللہ ہر حوالے سے وہاں جو جو امور زیر بحث آ رہے ہیں، جن جن وزارتوں سے، جن جن شعبوں سے ملاقاتیں یا تبادلہ خیال ہو رہا ہے، وہ الحمدللہ بہت ہی مثبت رخ پر اور بہت ہی نتیجہ خیز، بہت ہی حوصلہ افزا ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابر کا یہ سفر پاکستانی قوم کے لیے، اس خطے کے مسلمانوں کے لیے اور انشاءاللہ العزیز جو بھی لوگ خیر کی امید رکھتے ہیں یا مثبت نظر سے چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ اچھی خبروں کا ذریعہ بنے گا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دورے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس دورے کے حوالے سے تفصیلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہمارے اکابر واپس تشریف لائیں گے تو ان سے جو کارگزاریاں، تفصیلات، جو احوال سامنے آئیں گے، ان کی روشنی میں ہی اس دورے کے اثرات اور نتائج کا صحیح تجزیہ کیا جا سکے گا. فی الحال حتمی طور پر کوئی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن اس دورے کے دوران جو ابھی تک جو اطلاعات، جو خبریں، جو رپورٹس اور اس دورے میں جانے والے افراد کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ ہے، ان کے ذریعے سے جو احوال سامنے آ رہے ہیں وہ تو الحمدللہ بہت ہی خوش آئند ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ریاستی سطح پر ہونے والی بہت ساری سرگرمیاں یا دورے اور خیر سگالی کے بہت سارے جو وفود ہیں، یعنی کئی وفود پر یہ ایک وفد انشاءاللہ العزیز بھاری ثابت ہوگا. اور پاکستان اور افغانستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اور ان کا جو پڑوس ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز بہت ساری قربتیں بڑھیں گی، باہمی تعلقات میں استحکام آئے گا اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز دیگر بھی کئی چیزوں پر اس کے بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس دورے کو خیر کا ذریعہ بنائیں. اور آپ نے اس حوالے سے جو ہمیں گفتگو کا موقع دیا، اس پر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یقیناً آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں جو اس وقت میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ان تمام اشکالات کو آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے جو وقت کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.